अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक सत्ती हाजिर खिदमत है आपके। और आज का दिन हम बात करेंगे, जाहिर है कि सियासत में जब से खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि भाई अब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे या फिर इस्तीफे दे देंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि खासी सरासीगी पाई गई पीडीएम और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके रैंक्स में कि अब करना क्या है। लेकिन खान साहब ने बात कर दी और उसके बाद फिर उन्होंने मुशावरत का सिलसिला शुरू किया। और शुरू में जो कंसर्न्स पाए जा रहे थे कि जी परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे, फिर उसके हवाले से स्पेकुलेशंस भी होती रहीं। फिर कहा गया कि जी अगर पहले पंजाब की नहीं होगी तो फिर केपी असम्बली तहलील करने या इस्तीफे देने का क्या फ़ायदा। पीडीएम जो पहले तैयार थी कि भाई हमने तो अगर इन्होंने इस्तीफे दिए या तहलील कर दी तो हम इलेक्शन करा देंगे, वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। तो उस पर हम सवाल ये उठा रहे थे कि भाई 26 तारीख से लेके आज दिन क्या हो गए हैं, तो ये इतनी सुस्त रफ़ी का शिकार क्यों हैं मामलात। तो अब उस पर इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, जाहिर है कि उनके ऊपर एक ये भी प्रेशर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इसी की बुनियाद पर उन्होंने अपनी तहरीक ख़त्म की थी जब उन्होंने ऐलान किया कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, इस सिस्टम के साथ हम नहीं चल सकते। फिर खान साहब की जानिब से एक बयान दिया गया कि हम बात करने को तैयार हैं, और पहले जो बात करने के लिए इधर उधर देखा जाता था वो जाहिर है कि एक वाज़ेह ऐलान के बाद वो सिलसिला अब ख़त्म हो गया। तो एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया तो खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि भाई उनके जो बात थी, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनका जो पैगाम था उसको गलत तरह से लिया गया। तो अब उसके ऊपर खान साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शंस की तारीख नहीं देते तो फिर हम 1 महीने में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। समझता हूँ कि आप सबको अब तैयारी करनी चाहिए इलेक्शंस की, आपको अपने अपने हलकों में निकल जाना चाहिए। अब तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर इलेक्शंस की तरफ निकल जाना। अच्छा जी, अब आप ये देख लीजिएगा कि इसके ऊपर जो बात हुई थी इससे पहले, अब आमने सामने आ गए हैं नून लीग और खान साहब के बयानात, क्योंकि इस पर ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने ये बात की और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जिस तरह से बात की थी तो उसके अंदर हम मशरूत बातचीत नहीं कर सकते। तो क्या मौक़िफ़ था, आपको जरा दिखाते हैं। क्योंकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस अंदाज में उन्होंने बॉल हमारी तरफ फेंकी है और धमकियां दी हैं, इसको तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। मशरूत जो है ना वो बात नहीं हो सकती। जो मैंने कल एड्रेस किया था तो उसमें एक गलत फहमी होगी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है और जो पीडीएम के लोग हैं। हमने फैसला कर लिया है कि हमने ये असेंबलियों से केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है। हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम आन करीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। अच्छा जी, पीडीएम की बात अगर कर लें तो जिस तरह से मैंने पहले तज़किरा किया कि वो असेंबलियों की तहलील करने से रोकने की बात करते थे और आज रुकावट न डालने का ऐलान कर दिया, मतलब ये एक डिफरेंट नुक्ता नज़र उनकी जानिब से अपनाया गया है। तो इस पर आज ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह ने क्या गुफ्तगू की है, आपको वो भी दिखाते हैं। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी। ये वो भूल जाए कि हम उनका बाजू पकड़ लेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें। अब हम भी इस बात पे हैं कि तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। अच्छा, ये देखें बयान कैसे चेंज होते रहते हैं। मतलब पहले क्या कह रहे थे, जैसे खान साहब ने ऐलान किया तो दे वोंट रेडी अपेरेंटली, उस वक्त जो स्टेटमेंट्स आए थे, क्या बयान थे, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं अपने गेस्ट से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। अगर खान साहब इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम रोकने की तो भरपूर कोशिश करेंगे। उदम एतमाद की तहरीक जो है वो 20% मेंबर्स ने करनी होती है, इतनी तादाद केपी के में भी है और यहाँ पंजाब वो हो जाएगी तो फिर ये असेंबली नहीं तोड़ सके, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। केपी के में गवर्नर राज लगना चाहिए, पंजाब में गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जनाब, बड़ी मजेदार सूरत हाल बन चुकी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के निहायत सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये आप देखें कि हर गुजरते दिन के साथ अभी खान साहब की जानिब से जो बात की गई थी, जो जिस तरीके से ऑफर की गई थी, और वैसे तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए था क्योंकि मुतालबा यही था कि इधर उधर ना देखें और आपस में बैठ के बात करें, लेकिन लगता यह है कि उसका इंप्रेशन दूसरी जानिब से गलत लिया गया और खान साहब ने इस पे बात भी की। क्यों है ऐसा? देखिए, अभी आपके सामने आजाद कश्मीर के इलेक्शनों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उठा के देखेंगे आपको एहसास होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी राउट हो गई और बिल्कुल तबाह हो गई है।
اور اس سے ایک ثابت ہے کہ یہ لوگ الیکشنوں میں بالکل نہیں جا سکتے. اس وقت جو تمام سرویز ہیں جہاں جہاں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا ہے. اس کی وجہ سے یہ الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے. اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشنوں میں جانے میں تیار نہیں ہیں تو ہمیں بتا دیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا عدم استحکام ہے جس کا پاکستان شکار ہے. ان کے پاس کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گورننس کا روڈ میپ نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ صرف ان کے کیسز کے لیے ہم کتنی دیر یہ قوم اور یہ سفر کریں اور اس عذاب سے گزریں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ ایک اس وقت ایک آپ سمجھیے کہ کیش 22 ہے جس میں ہم پھنسے ہیں. اچھا، تو اب یہ خان صاحب کے آج کا جو اعلان تھا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش بچتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ ان کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں اگر آپ ارلی الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ سب سے اہم بات تو یہی ہے نا کہ ایجنڈا ہوتا ہے نا جس پہ میں اور آپ بیٹھیں گے بات کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں ایجنڈے میں اور اس پہ تو بات ہی نہیں ہونی، تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا ہم بات چیت کریں گے. لہٰذا اگر وہ اس کو مشروط کہیں یا جو مرضی کہیں، اگر الیکشن کرانے کو وہ تیار نہیں ہے پھر ظاہر ہے کہ الیکشن نہیں ہونے اور پھر اپنی اپنی لڑائی. اچھا، دے ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ نہیں ہونے، لیکن مونس الہی صاحب جو کہ آپ کے اپنے اتحادی ہیں، بیانات کی وجہ سے آج کل خاصے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشہور و معروف ہوتے جا رہے ہیں اور مطلب کچھ متنازع بیانات بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے جو بیان دیا پہلے الیکشنز کے اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ذرا پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر بات کریں گے اس پہ. اگر چوائس ملے تو پھر ظاہر ہمارا ہوگا کہ اگلا بجٹ ہم پیش کریں، اس کے بعد پھر تحلیل ہو جائیں. ہم نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جماعت میں مشورہ کر لیں، ہم بھی پی ایم ایل کیو میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو فواد صاحب، سنا آپ نے کہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ 26 تاریخ کو اعلان کیا تھا خان صاحب نے، اور اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب کا کہا نارملی ہوتا ہے، پتھر پہ لکھی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس پہ قائم رہیں گے. اس بار تو خیر پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے اور وہ چاہیں گے بھی نہیں کہ ایسا ہو. لیکن مونس الہی صاحب کی جانب سے یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی کچھ مختلف بھی سوچ رہے ہیں کاف لیگ والے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی خدشات موجود ہیں؟ لیکن یہ سوچ تو مختلف ہو سکتی ہے، سوچ تو پی ٹی آئی میں بھی کئی لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، سوچ پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مثلا جب قومی اسمبلی سے استعفے دینے تھے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا استعفے نہیں دینے چاہیے، لیکن جب فیصلہ کر دیا عمران خان نے تو پھر 127 لوگوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ ٹینڈر کیے. اسی طرح سے پنجاب میں بھی جو بھی یہ کریں بات کریں، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوگا وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس کی انہوں نے یقین دہانی ہر طریقے سے کرا دی. اچھا، اب یہ جو تحلیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ آئی مین ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے تو پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اسی جانب معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اگر توڑنی ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروانے الیکشن پہلے، تو پھر اس میں اتنا ٹائم کیوں بائے کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں مل کے ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف بڑھیں. لیکن اگر وہ نہیں بڑھیں گے اور صرف یہ ریزن کہ ہم الیکشن آ رہے ہیں اس لیے ہم الیکشن نہیں کراتے، یہ تو ریزن نہیں. تو اگر وہ اس طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر اس طرح سے ہم انشاءاللہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 20 مارچ سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے نئے الیکشنز کا پنجاب میں اور کے پی میں یہ پورا ہو جائے اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ 20 مارچ سے پہلے ہم ان دونوں صوبوں میں الیکشنز کروا دیں. اچھا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو یہ ایکویژن آپ کو فیور کرے گی؟ ایکویژن تو فیور کرے گی. یہاں پہ ہم انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم 2/3 میجورٹی سے الیکشن دوبارہ حکومت بنائیں گے 5 سال کے لیے، اور پھر وفاقی حکومت اگر اپنے الیکشن نہیں کرواتی تو پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن اکارڈنگلی ہوں گے. اس وقت ہماری حکومتیں ہوتی. اچھا، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں رابطوں کی، لوگوں کو منانے کی، پھر اس کے علاوہ مختلف کوششوں کی، اسمبلیاں بچانے کی. تو یہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہے تحریک انصاف میں؟ دوبارہ بولیے گا، کیا ممکن ہے؟
تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے کافی ریومرز آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ایسا کچھ ہو جائے, کچھ لوگ رابطے میں ہوں جن کو توڑا جا سکے. آپ کو لگتا ہے, آپ کی علم میں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے پس پردہ؟ دیکھیے یہ کہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ نہیں جی, بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, پنجاب میں بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے موجود ہے کہ ہم گمراہ لوگوں سے, ناراض لوگوں سے رابطے میں. زرداری صاحب کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کے پاس بھی اپنے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ان کی حیثیت کیا ہے وہ یہاں پہ فارورڈ بلاک بنانے کی؟ جو 20 لوگ انہوں نے اوپر پیسے دے کے کیے تھے, یہ لوٹے بنائے تھے ہمارے سندھ ہاؤس میں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں دوسری پارٹیوں کی ٹکٹ لے دیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتے. یہ زرداری صاحب نے جو پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے, سارا سندھ کا پیسہ لوٹ کے وہ سمجھتے ہیں سارے لوگ بکاؤ تھوڑی. تو یہ تو ایک ایسی انہوں نے بات کی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا, اب ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں ارشد شریف شہید کے حوالے سے. 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, معاملہ جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے, اور آج ہم نے ایک ہینڈ ریٹن جو لیٹر بھی دیکھا خان صاحب کا, اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے از خود جو ہے وہ بات کی ہے, چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے, کیوں برتی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, بات بڑی سمپل ہے. ارشد شریف نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو, کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے, سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا. اس کے بعد ان کے اوپر 16 کیسز کیے گئے, عدالتوں نے انفارچونیٹلی نوٹس نہیں دیا. اس کو شہید کر دیا گیا, عدالتیں نوٹس نہیں دے رہی. تو پھر تو ظاہر ہے کیوں نہیں دے رہی. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں, اور طاقتور لوگوں کے خلاف نوٹس دیتے ہوئے جج صاحبان پریشان ہیں. یہی اور وجہ, اور تو کوئی وجہ نہیں. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ اب دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ لیڈرشپ چینج ہوئی ہے, اور ہمیں اور آپ سے امید ہے کہ معاملات تبدیل ہوں گے, معاملات بہتر ہوں گے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی, اور لیٹس سی. اچھا, ایک اور چیز بتا دیجیے گا فواد صاحب کہ یہ جو معیشت کی ابتر صورتحال ہے, ڈار صاحب کے جو پہلے کے دعوے تھے اور وہ ڈارلنگ ایفیکٹ جو تھا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. ڈیفالٹ کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں, پیمنٹس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے یہ معاملہ آپ کو؟ اب دیکھیں, یہ بڑا فنڈامنٹل معاملہ ہے, اور ہمارے اداروں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ میلٹ ڈاؤن جاری رہا, ہم ڈیفالٹ کر گئے, تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے بڑے نتائج ہوں گے. اور اگر ہم نے اس پہ جلد نہ رابطہ کیا, اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں مفتاح نے کرا دیا, مفتاح کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار نے کرا دیا. عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. تو جو حالات ہیں ان کو نہ سنبھالنا گیا. دوسرا دیکھیں, گورننس بھی 52% انکریز ہو چکی ہے ہمارے ملک میں ٹیررزم میں. ہمارے افغانستان میں قندھار کے قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, کابل کا ہم سفارت خانہ کہہ رہے ہیں بند کرنے جا رہے ہیں. بہت اس وقت پاکستان کی سچویشن, اور اچانک ہی ان ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے فواد صاحب, اچانک ہی اضافہ ہوا ہے. دوبارہ بولیے. میں نے کہا یہ اچانک ہی اضافہ ہوا, اچانک ہی سرج ہوا ہے ایسے واقعات میں, یہ جو دہشت گردی کے واقعات جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو وقار, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری جو انگیجمنٹ چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ, جو گروپس کے ساتھ, وہ سارے کی ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب ظاہر انگیجمنٹ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر معاملات خراب ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں فردر بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی, شو میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہیں, اور آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملات ہیں وہ پھر کس طریقے سے آگے جائیں گے, اور آگے انٹرنلی کیا کیا سیاست ہو رہی ہے. اگر ہم پنجاب اسمبلی کی حد تک بات کریں تو وہاں پر کیا آگے نتائج نکلتے نظر آ رہے ہیں, کیا وہ اسمبلی تحلیل ہوگی نہیں ہوگی, اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی صاحب, ان سے ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سید حسن مرتضیٰ جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اس شو میں. واسق صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نون لیگ کے 18 ارکان ہیں, ان کے اوپر کچھ پابندی کی اطلاعات آئی ہیں جی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟
اسمبلی کے اندر جتنا کیوس مچا تھا، جن اراکین نے اپنی ایک حد ہوتی ہے، اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے، جب اس کو تجاوز کیا گیا تو یقیناً ان کے خلاف انٹرنل کمیٹی جو ہوتی ہے اسمبلی کی، اس نے انکوائری کی اور اس کی جو فیکٹس فائنڈنگ کے بعد یہی طے پایا گیا کہ بھائی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ ایسا پریسیڈنٹ کوئی بھی سیٹ کرے تو ایٹ لیسٹ وہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آپ کا جو یہ اسمبلی کا فلور ہے، یہ سب سے آپ کا ایک آپ سوچیں کہ جس آگسٹ ہاؤس اس کے ایک اپنا ڈیکورم ہونے کے ساتھ ایک رسپیکٹ ہے، تو اگر ارکان اس حد کو تجاوز کر دیں گے تو وہ رسپیکٹ تو نہ رہی نا پھر. تو اس لیے ان کے خلاف یہ تھا، اور یقیناً میرے نزدیک تو یہ تاکہ ریپیٹ نہ ہو، اس کا مقصد یہی ہے، ریئل اسینس یہی ہے. تو یہ وجوہات. ویسے حسن صاحب آئی ایم شیور کہ اس پہ بڑا دلچسپ نقطہ نظر دیں گے، کیونکہ اسی پنجاب اسمبلی میں جو ہم نے مناظر دیکھے کہ وہاں پر جی تشدد بھی ہوتا رہا. پرویز الہی صاحب کی تصویریں جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اسپیکر تھے اس وقت، وہ ان کی بھی تصویریں ہم نے دیکھی. پھر پولیس بھی جس طریقے سے آ کے وہ دندناتی پھرتی رہی اسی پنجاب اسمبلی میں، اور جس طریقے سے تقدس یہاں کا پامال ہوتا رہا، تو وہ تو خیر کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کے لیے. حسن صاحب، یور کامنٹ آن دس سر. بہت شکریہ جی. دیکھیں، انتہائی افسوسناک پارلیمنٹ کا، اسمبلی کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا، اور اس طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی حرکت ہو، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ایکسٹریم پہ یہ سزا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اس کی کوئی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کا جو ڈیکورم ہے وہ بالکل واسق صحیح کہہ رہے ہیں جی، وہ برقرار ہونا چاہیے. اور کسی کے لیے بھی وہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی اٹھے اس کو وہ خراب کرے. تو اسمبلی کے ڈیکورم یا اس کے تقدس پہ تو کوئی دو رائے نہیں جی، اس پہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سزا ہے، آپ نے حسن صاحب آپ نے اس پہ بات کی ہے نون لیگ کے اپنے دوستوں سے جو فی الحال آپ کے دوست ہیں یا ساتھی ہیں اس اپوزیشن میں؟ آپ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، تھوڑا سا طریقہ کار بہتر کریں؟ تو صرف نون لیگ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. میں تو جنرل ضیاء الحق کا اس اسمبلی میں آنا وہ بھی سمجھتا ہوں تقدس پامال ہوا تھا. میں تو جو وہاں پہ الیکشن میں ہوا پچھلے سی ایم کے اور اسپیکر کے الیکشن میں، اور جس انداز سے اسپیکر کے اوپر تشدد ہوا، میں اس کے بھی خلاف ہوں. وہ بھی تقدس پامال ہوا. ہاں، اسپیکر پہ ہوا، وہ مزاری صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا تھا. ہاں جی بالکل، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ چیزیں ساری کہہ دینا جی بڑی آسان ہوتی ہیں کہ نون لیگ کے دوستوں سے بات کی اور دوسروں سے نہیں کی. میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی، نہ یہ میری ذمہ داری ہے. جہاں پہ میری ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے پوچھا ہے، میں نے فوراً وہاں پہ کہا ہے کہ جی بالکل تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم. واسق صاحب، ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑی کنسرننگ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ایک ایوان ہو اور اس کی کارروائی بھی براہ راست ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہو اور ساری دنیا دیکھ رہی ہو. تو ایک وہ جو ہمارے لیڈرز جن کو ہم منتخب کر کے اسمبلیوں میں ظاہر ہے کہ بھیجتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا جاتا ہے. لیکن یہ جو پابندی ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سارٹ ہو جائیں گے، ان کو ایک میسج مل جائے گا؟ دیکھیں، پابندی تو کوئی ایسی ہے نہیں کہ تاحیات کر دیا گیا ہو. وہ بھی ہاؤس کے ممبر ہیں جن لوگوں کے اوپر پابندی لگی، اور یہ پابندی پہلی بار نہیں ہے. اگر سابقہ ادوار میں دیکھا جائے تو اس طرح کی مختلف پابندیاں لگتی رہی ہیں. کئی دفعہ بہت سارے دوست احباب جو فاضل ممبران ہوتے ہیں وہ کسی بات پہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کو منایا جاتا ہے. بعض دفعہ وہ اتنی تلخی کر جاتے ہیں جس تلخی کے نتیجے میں پھر ان کی سسپینشن بھی ہوتی ہے، اور وہ یقیناً کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی فار ایور نہیں ہوتی. لیکن یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک میسج دینا ہوتا ہے اسمبلی کے ڈیکورم کو برقرار رکھنے کے لیے. ادروائز یہ کوئی پرسنل نہیں ہے. اور جیسے پہلے ابھی میرے فاضل ساتھی نے بات کی حسن صاحب نے کہ تمام تر ادوار کا یہ ذکر کر رہے تھے، جنرل ضیاء سے بات ہونے شروع کی. میں آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ٹینیور ابھی گزرا، جس میں آپ دیکھیں نا کہ اسمبلی سے اٹھ کے چلے جائے اور آپ کہیں ہم ایوان اقبال کے اندر اپنا اجلاس چلائیں گے. آپ کی کیا کنسٹرکشن ہے کہ آپ کو ہاؤس سے اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہے تو کیا آپ اپنا راستہ اور ہاؤس کی بلڈنگ ہی چینج کر دیں گے؟ سو صرف یہ 18 ممبران کا یہ صرف یہ میٹر نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں مہذب معاشرے کی طرح بڑھ کے آگے چل سکتے کہ بھائی جس سے ہم یہ کہیں کہ یار ہمارا ہاؤس
اپنے 12 کروڑ لوگوں کے لیے سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے قانون سازی کر رہا ہے, لیجسلیشن کر رہا ہے, افیکٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں, ان کا سولوشن نکلے, عوام تک اس کا سولوشن جائے. تو میرے نزدیک بہت کچھ ہونے کو ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہوا, ابھی اس کو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اچھا حسن صاحب, آپ نے بات کی کہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان رابطے کرتا ہے, اور سوشلائزیشن مطلب ایک ایسی چیز ہے سوشلائزنگ کہ وہ انسان کی جبلت میں ہے. اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں, یہ جو جوڑ توڑ کے اس کے اندر, تو کوئی کاف لیگ سے رابطے ہیں حسن صاحب آپ لوگوں کے؟ دیکھیں جی, جو رابطے ہیں وہ تو سارے اسمبلی کے اندر بڑا فرینڈلی ماحول ہے, ماں سوائے چند ایک لوگوں کے, باقی سارے پی ٹی آئی کے بھی دوست ہیں, ان سے تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ خوشی غمی بھی ہے. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی, وہ سارے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے جی, مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کی قیادتوں کو لینا چاہیے, ایسے کرنے والوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. اچھا, میں اس سے آگے بڑھ چکا ہوں. میں جو معاملہ ابھی جس پہ بات کر رہا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب, میری عرض تو سنیں, بھائی ہیں جی, بڑے محترم ہیں. انہیں یاد ہوگا کہ جب پولیس کا ذکر کرتے ہیں جی کہ اسمبلی میں پولیس داخل ہوگی, وہ تو ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جب وہ ناممکن ہو گیا, ناگزیر ہو گیا, تب وہ آئے. لیکن اس سے پہلے جو نان ممبرز اس ہاؤس میں داخل ہوئے, کیا وہ تقدس پامال نہیں ہوا؟ جس طریقے سے وہاں پہ جا کے مارا گیا, ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کیا وہ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہونی چاہیے. دیکھیں جی, 2 wrongs never make 1 correct جی. میں تو کبھی اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ سب غلط, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جو اس ہاؤس کے پرانے حضرات ہیں, جن کا وقت گزرا ہے, آپ آنے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا بنایا آج تک, کیا نارمز اینڈ ویلیوز رکھی ہیں اسمبلی کی, مجھے صرف یہ بتا دیں. چلو میں تو پہلے اب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, واسق صاحب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, بات کو آگے لے چلیں, اس سے آگے لے چلتے ہیں. میں حسن بھائی آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اب یہ جو معاملہ ہے, جو میرا سوال آپ سے تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق معاملہ ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جوڑ توڑ ہوتی ہے, کاف لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی پس پردہ آپ کا رابطہ ہے اس سے متعلق پیپلز پارٹی کا, یا پھر کس طریقے سے مینج کرنا ہے اس سچویشن کو اگر تحریک انصاف تحلیل کی طرف جاتی ہے تو؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف تو پہلے ہی تحریک میں گئی ہوئی ہیں جی, وہ تو تحریک چلا رہے ہیں, انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا, پھر اسمبلیاں توڑنے کا بھی اناؤنس کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے رابطوں کے حوالے سے پوچھا ہے یا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں؟ تحلیل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر تحلیل کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تحلیل کرنی ہے, ہم نے استعفے دینے, اسمبلی توڑنی ہے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کاف لیگ سے کوئی رابطے ہیں کہ ان کا پتہ کریں کہ ان کا موڈ کیا ہے؟ اگر تو وہ ملکی مفاد میں ہے تو بالکل ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ضرور اسمبلیاں توڑیں. اور مونس الہی کا جو بیان انہوں نے پچھلے دنوں, یہ 1-2 روز پہلے ایک نجی ٹی وی پہ دیا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو فلاں شخص نے کہا تھا, جنرل باجوہ نے, قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کا ساتھ دو. اگر تو یہ اس بیان کی بنا پر, جس پہ آج تک وہ کہتے رہے کہ جی ہماری تو اندرونی سازش ہوگی, بیرونی مداخلت ہو گئی, رجیم چینج آپریشن ہو گیا, اگر تو یہ بات جو مونس الہی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا جواز رہ جاتا ہے جی؟ اسمبلیاں توڑنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ان کا تو وہ نیریٹو, ان کا تو وہ بیانیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. ان کے اپنے اتحادی کر رہے ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب کے اندر, وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اس بیان کے ساتھ. وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں ان کی ایک خاتون ممبر کو شو کوز نوٹس دے کر, جو اسپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کی, ان کو شو کوز نوٹس دے کے جا رہے ہیں. تو یہ اسمبلیاں توڑنے والا موڈ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے. تو باقی ان کا جو آئین ان کو حق دیتا ہے وہ تو انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے, اس پہ میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا. ان کا حق ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں اسمبلیاں توڑنی ضروری ہیں تو یہ بے شک توڑ دیں, اس پہ الیکشن ہو جائیں گے, اور کیا ہونا ہے جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. واسق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو سچویشن, وہ تو کہتے ہیں کہ موڈ ہی نہیں لگ رہا, کیونکہ موڈ لگ رہا ہوتا تو 26 تاریخ کو واقعتاً اعلان کیا تھا, اس کے اوپر اب کمیٹی در کمیٹی, ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے اندر
جو ہے وہ توڑ دیں گے. اتنی تاخیری حربے یا تاخیر کس بات کی؟ اتنا اہم فیصلہ ہم اپنے موڈ پہ تھوڑا ہی کریں گے. فیصلہ جو کیا گیا خان صاحب کی طرف سے جلسے میں، لانگ مارچ کے جلسے میں جلسہ جو کیا گیا وہ ملکی حالات اور اکانومی دیکھ کے کیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کا سیاسی بحران حل نہیں ہوتا، پاکستان کی معاشی حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بہتری نہیں آ سکتی. اور اگر اس سے پہلے کی ایپیسوڈ دیکھی جائے، جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ لاسٹ ایپیسوڈ یہ کہتی ہے کہ رجیم چینج کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ تھا یہ کہ بھائی یہ عمران خان کو نکالا جائے اور یہ نئی ٹیم کو لایا جائے، اور نئی ٹیم جو ہے وہ ملک کو بحرانوں سے نکالے گی. جبکہ ہم یہ کلیم کرتے تھے کہ جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں وہ آپ کو کاسمیٹک اکانومی سے نکال کے ریئل مارکیٹ بیسڈ اکانومی پہ لے کے جا رہی ہے، جس کے دور رس نتائج اسٹیٹ کی. لیکن وہ دور رس نتائج واسق بھائی، وہ دور رس نتائج کا معاملہ اس وقت ہٹ گیا تھا، منظر عام سے غائب ہو گیا تھا جب ہم نے دیکھا تھا آخر میں جا کے، جب وہ پیٹرولیم پرائسز پہ انہوں نے ایک دم ریلیف دیا تھا، جب وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی اور اس کے لیے پتہ نہیں 150 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے تھے. تو اس وقت وہ ہمارے پلان کے مطابق تھا، نہیں چلے گا. اس کو سیاق و سباق سے جوڑے بغیر اگر بات کر دیں گے تو بات رہ جائے گی. بہرحال میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سن لیجیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالآخر ہم نے لانگ مارچ کیا، ہمیں تھریٹس تھے، خان صاحب کو تھریٹس تھے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو تھریٹس تھے، جان سے مارنے کے تھے. فائنلی کیا ہوا؟ جب آپ کا جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اور مطلب سب سے بڑے سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کی 3 صوبوں میں حکومت ہے اور 4 صوبوں میں حکومت ہے، آپ کشمیر میں بھی ہے، جی بی میں بھی ہے. سو اس کے اوپر جان لیوا اٹیک ہو جائے اور وہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے جو پاکستان کے لیے بہتری کی ہے، وہ ہے آپ کا الیکشنز. اور الیکشنز کی وجہ سے ہی آپ کا جو بحران پیدا ہوا، کتنے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو آئینی بحران پیدا ہوا رہا اور آپ کے جوڈیشری کو انٹرفیئر کرنا پڑ گیا آپ کے پارلیمنٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. کیا پارلیمنٹ مستحکم ہو رہی تھی اس چیز سے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ضد پر ضد چلانے سے کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا. ہم نے کہا ہے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہ بالکل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے اوپر مزید بات کریں گے. اسٹے ٹیون جی. اچھا حسن صاحب، آپ اگری کرتے ہیں واسق صاحب کی اس بات سے کہ جی وہ تو رجیم چینج جو ہوئی اس کے بعد ساری کایا ہی پلٹ گئی، اور اس وقت ملک جو ہے وہ جب خان صاحب کی حکومت کا آخری دور چل رہا تھا، مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ فریادیں کرتے تھے کہ جی عوام بہت برے حال میں ہے، ملک جو ہے وہ بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جی ڈی پی کے ریشو کی بات کریں تو وہ الگ ہے، لیکن اس کے اندر سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے، غریب تو پستا جا رہا ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ ملک ترقی کی زینے چڑھ رہا تھا جب یہ رجیم چینج ہوا تھا، سارا کچھ ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں جی، جب مونس سلائی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے رجیم چینج والی بات کرنے کی؟ کوئی گنجائش ہے اس کے بعد؟ کوئی اخلاقی جواز ان کے پاس بچتا ہے؟ جب یہ امریکہ کی بیرونی مداخلت والے نیریٹو سے پیچھے ہٹے اور امریکہ کو منتیں کرنے لگ پڑے، ترلے کرنے لگ پڑے، اور ہم حالات اچھے چاہتے ہیں، ہم اچھے آنے والا وقت کی اچھے کی توقع رکھتے ہیں، ایسی باتیں جب کرنے لگ پڑے، کوئی جواز بچتا ہے ان کا رجیم چینج کا؟ کون سی رجیم چینج؟ ان کے تو اپنے اتحادی انہیں چھوڑ گئے، جو ان کے اتحادی تھے. ایم کیو ایم چھوڑ گئی، ان کو باپ والے چھوڑ گئے، ان کو وہ مینگل چھوڑ گئے، ان کو باقی سارے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے. تو یہ کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی. بھائی کون سی رجیم چینج ہے؟ آپ کے اتحادی روکتے تھے، آپ کے آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے مختلف پارٹیوں کا سہارا ڈھونڈتے پھر رہے تھے. آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، اور اب مونس سلائی نے تو بالکل ہی اس چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سارے نیریٹو کا. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں رجیم چینج. کوئی ایسی رجیم چینج نہیں تھی، کوئی ایسا جو تھا وہ نہیں تھا کہ ان اکانومی بڑی آسمان پہ چلی گئی تھی. ہر چیز آپ کی، نہ کوئی خارجہ پالیسی تھی، نہ کوئی داخلہ پالیسی تھی، نہ آپ کی تعلیم کا کوئی حال تھا، نہ ہیلتھ کا کوئی حال تھا. ایک برکی بیٹھا چلا رہا ہے ہیلتھ، پورا کے پی ہیلتھ جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دیا. تمام لوگ تو سڑکوں پر ہوتے تھے.
آپ ایک چپڑاسی، لیکن وہ صحت کارڈ تو اچھا تھا نا، وہ تو ایک اچھا تھا. اچھا واسق صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مونی سلائی صاحب نے بات کی، میں سننا چاہ رہا تھا ان کا. اچھا وہ سارا کچھ جی آپ کمپلیٹ کر لیں حسن صاحب. میں یہی کیا کمپلیٹ کرنا ہے، یہی عرض کرنی تھی جو میں نے کر دی کہ ہر چیز سارا طبقے تو رو رہے تھے. مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جب یہ آئے تھے ڈالر 110 کا تھا، 183 پر یہ لے کے گئے. اب انہیں بڑا 230 پہ کہہ رہے ہیں کہ 225 پہ انہیں دکھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 4 دن پہلے عمران خان نے اپنا پروگرام کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں اپنے بھائی سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا، انہوں نے ایک سیلف ایکسپیرینس کے ساتھ بات شیئر کی کہ مارکیٹ اور یہ انٹر ٹریڈ جو ڈالر جو انٹر ٹریڈ ریٹ چل رہا تھا، انٹر بینک ٹریڈنگ میں جو ریٹ چل رہا تھا، دیٹ واز 225 230 اراؤنڈ. اور بڑے افسوس کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں وہ تباہی ہے کہ کوئی بھی 250 سے سستا ڈالر دینے کو تیار نہیں، مل نہیں رہا، مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. کاسمیٹک وے میں ڈالر کو مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا، یہ بات صحیح ہے، آئی ایگری ود دیٹ. اچھا یہ بتائیں، یہ جو مونے سلائی صاحب کا معاملہ تھا، واسق صاحب، مونے سلائی صاحب نے جو بیان دیا اس کے اوپر خان صاحب کی کوئی بات ہوئی ان سے کہ یہ انہوں نے بیان اس وقت کس وجہ سے دیا، یا اس کی سیاق و سباق کیا تھا؟ کوئی ظاہر ڈسکشن تو ہوئی؟ دیکھیں آپ اس بیان کو رکھیں، زمان پارک تو گئے تھے خان صاحب. میری بات سنیں، مخصوص کوئی اسپیسیفکلی اس موضوع پہ میری مونے صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن بات نہیں ہوئی، اور خان صاحب سے بھی ان سے میٹنگ اس حوالے سے نہیں ہو سکی کہ میں یہ بات سنتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شروع سے یہ لوگ ایک ہی ایجنڈا لے کے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ استعفے نہیں دیں گے، ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. جب ہم نے جوئی تحلیل کا نام لیا، اسی شام کو آپ لوگ نکال لیں رانا ثناء اللہ کی اگلے دن کی پریس کانفرنس، اور آپ مریم اورنگزیب کی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ساری گفتگو آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ آسمان پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی، ہم ان کو کسی صورت یہ مکمل نہیں کرنے دیں گے، ہم چاہتے ہیں اسمبلیاں تحلیل نہ ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے جو اس میں جواز رکھا کہ اگر یہ تحلیل ہونے کی طرف جا اس لیے نہیں سکتی کہ سب سے پہلے 10 سیٹوں والے ان کے اپنے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اگلے لمحے پرویز الہی نے، ساتھ ہی چیف منسٹر نے اپنی، آپ کو پتہ ہے اس میں انہوں نے اپنا بیان دیا، ویڈیو ریکارڈ، ایک دم ان کو پتا تھا یہ پروپیگنڈا کریں گے، اور پرویز الہی صاحب نے ساتھ ہی بیان دے دیا اس کے اوپر کہ یہ خان صاحب آپ کی امانت ہے، اور آپ کی امانت کو جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم 7 یا 48 گھنٹے کے اندر تحلیل کر دیں گے. سمری تیار ہونی ہے، سمپل چیف منسٹر سمری بنائے گا اور وہ گورنر کے پاس جائے گی. اب یہ ساری باتیں جب ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو چھوٹی منی ایپیسوڈ جتنی چل رہی ہیں پاکٹس میں، اس نے بیان دے دیا، ہمیں باجوہ صاحب نے کہہ دیا، ایک نے کہہ دیا ہمیں رجیم چینج ہو گیا، سب کی باتیں، ساری باتیں یہاں پر آ کے کنورج ہو جاتی ہیں کہ ہم فل فلیج تیار ہیں، انکلوڈنگ ہمارے جو اتحادی ہیں، کہ ہم اس کو تحلیل کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. کرکس تو یہی تھا نا کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ وہ ابھی تک طے نہیں ہے. کرکس آف دا سٹوری یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا وہ آپ کے ساتھ. زرداری صاحب نے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے. زرداری صاحب نے جو بات کی تھی سارے معاملے کے حوالے سے، ایک تو کے پی میں بھی ناراض دوستوں کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، گمراہ لوگوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کو واپس لائیں گے، اور پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ ذرا پہلے آپ پتہ ہیں پھر بات کرتے ہیں اس پہ. ابھی پنجاب میں سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت اب تبدیل ہونی چاہیے، اور کچھ نمبرز آپ کے پاس ہیں. ہونی چاہیے، میرے پاس نمبرز ہیں اور میں اور نمبرز بھی بڑھا سکتا ہوں. خیبر پختونخوا میں بھی وہاں تو آپ کے مطلب کوalition کے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ سیٹیں ہیں تھوڑے. جی جناب، تو فرمائیے گا واسق صاحب. جی کیا کامنٹ کریں گے؟ میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں. پنجاب اٹک سے شروع ہوتا ہے جناب، اٹک سے، ٹھیک ہے، آپ کا پی پی 1 وہاں سے شروع ہو جائے گا. جو پنجاب کو اگر پی پی 1 اس کو فون کیا جائے، وہاں سے آپ شروع کریں اور آپ رحیم یار خان تک چلے جائیں. آپ کو ناردرن بیلٹ جتنا ہے نا ٹل سینٹرل پنجاب، آپ کو ایک الون وارئر ملے گا، حسن مرتضی، اپنے نام پہ چل لیا پھر یا ووٹ لے لی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں پورے پنجاب؟ چھوڑیں اس باتوں کو، آپ مزید آگے آ جائیں. وہ اتنا وائز پلیئر ہے کہ وہ کمپلیٹلی جو پنجاب کے یہ ہیں، یہ جو ہوم میڈ سارا کسٹرڈ بنایا ہوا انہوں نے، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، بھتیجی، بیٹے شیٹے سارے، ان سے وہ پنجاب میں صرف نہ لیے جا رہے. کیا لیے جا رہے کہ پورے حلقے میں الیکشن ہوتا ہے، پی ڈی ایم الیکشن لڑتی ہے، اس میں الیکشن ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں، سابقہ الیکشن ریزلٹ، کہ اس میں پی ڈی ایم جو ابھی گٹھیوں کی الیکشن لڑی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ 1500، 2000، 2500 یا ضمانت ضبط. میں آپ کو ابھی بھی اوپن بات کرتا ہوں،
میں اوپن بات کرتا ہوں کہ ایک آدھ الیکشن جو پورا بیلٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر الیکشن لڑ کے نا پیپلز پارٹی ایک اپنا اکیلا الیکشن، یہ حسن مرتضی پھر یہ کچھ یہ اپنے نام کا ووٹ لیں گے. حسن صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیں جلدی سے. کے نام کا ووٹ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو ان کے پاس اب کیوں ممبر کیوں آئیں گے، مجھے وجہ بتا دیں کیوں ان کے پاس ممبر جائیں بھائی. واسق بھائی رسپونڈ کرنے دیں حسن صاحب کو ذرا. دیکھیے جی جو واسق ہے نا، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور میں اس کو یہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا عرض ضرور کروں گا. احترام میں حسن بھائی میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا موقف بیان کرنا ہے نا، میں نے اپنا موقف بیان کرنا ہے نا. میں نے جی آپ بولیں. واسق کی تصدیق یا اس کو تو میں نے نہیں نا، وہ تو ایک میرا ذاتی تعلق ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے، وہ میرا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی ہے، میرا پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہے، میرا ساروں کے ساتھ ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر 2013 میں 2008 میں اس اپنے لیڈر کی پوزیشن پارٹی پوزیشن دیکھ لیں